औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक मरतबा फिर कहते हैं जी खुशामदीद आपको। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा दिन है और माशाल्लाह से मौसम अच्छा होता जा रहा है। माशाल्लाह अल्लाह पाक की रहमतें, बरकतें जो हैं वो नाज़िल होना इस महीने के ऊपर वैसे भी होती हैं, लेकिन ये जो मौसमी बरकतें हैं ये भी नाज़िल होना शुरू हो गई हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने ये महीना हमें नसीब फरमाया और इस उम्मत में पैदा किया के बारे में फ़ज़ीलत भी एक अलहदा ही सिलसिला है। कहा जाता है कि मुँह की जो बदबू है अल्लाह पाक को उससे प्यार है। कहा जाता है कि 4 ऐब अगर आपके अंदर मौजूद नहीं हैं, तो हदीस मुबारक है कि आपकी बख्शिश जो है वो लाज़िमुल मंज़ूम है। वो 4 ऐब भी जो हैं उन पे भी आज डिस्कशन होगी थोड़ी बहुत ही। और उसके अलावा रोज़े की फ़ज़ीलत, उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि रोज़े की फ़ज़ीलत है क्या? इस्लाम के हवाले से ही फ़ज़ीलत है या जिस्मानी लिहाज से भी इसके कोई फ़वाइद हैं? जिस्मानी लिहाज से फ़वाइद की बात हो तो बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल है, जिसके अंदर सबसे बड़ी जो आजकल मर्ज़ है जिसे लाइलाज करार दिया जाता है इस टेक्नोलॉजी के दौर में, वो कैंसर है। और कैंसर को ख़त्म करना शायद बस की बात ना हो, लेकिन कैंसर के इलाज को जब आप पढ़ते हैं और डॉक्टर्स और हकीमों की राय को जानते हैं, तो पुराने वक्तों में इस तरह होता था। लातीनी जो लोग थे हकीम उल उम्मत जिन्हें कहा जाता था, जो बड़े-बड़े हकीम पैदा हुए, उन्होंने ये किया कि लोगों को फाका कशी के लिए कहा कि आप लोग फाका करें। और फाका इस हद तक करवाया जाता था कि एक पतला-सा जो एक दुबला-सा इंसान था वो बिल्कुल पतला हो जाया करता था। इस दो पतला होने की वजह क्या होती थी कि उसके अंदर से उस जरासीम को ख़त्म करने की कोशिश की जाती थी। वो ख़त्म इस लिहाज से कि वो क्योंकि जब हम खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, तो जरासीम जो अंदर हो हर चीज़ जो है वो फल रही होती है, फैल रही होती है, फूल रही होती है, उसके मसल्स एक्टिव हो रहे होते हैं और वो इस तरह उसकी ग्रोथ हो रही होती है। लेकिन जो ही उस मरीज़ को कहा जाता है कि आप ना खाएँ, आप अपनी ग्रोथ को कम करें, तो वो एक कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इस कमज़ोरी की वजह से जो जिस्म के अंदर फ़ाज़िल मादे होते हैं, जो नुकसानदेह मादे होते हैं, जो नुकसानदेह जिस्म के अंदर जरासीम पड़े होते हैं, वो आप कहें कि मरना शुरू हो जाते हैं, आप कहें ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, उनकी ताकत कम होना शुरू हो जाती है, तो गलत ना होगा। इसको बहुत सारे तनाज़ुर में बयान किया गया। जापान के एक शख्स को पिछले दिनों जो है तकरीबन 2006 के अंदर नोबेल प्राइज़ से नवाज़ा गया। उसने भी सेम थ्योरी पेश की कि 12 घंटे। आजकल एक नई थ्योरी पेश की गई है। गोरे कहते हैं कि हफ़्ते में 2 दिन जो है वो आप लाज़मी फ़ास्टिंग करें, आप लोग परहेज़ करें, अपनी ज़िंदगी से हट के कुछ करें। उन्होंने तो हफ़्ता इतवार कहा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर और जुमरात का रोज़ा रखा। तो रोज़े की अहमियत और अफ़ादियत और ये जिसे कहते हैं फ़वाइद, उसकी शायद डिटेल्स में हम बयान ना कर सकें। लेकिन किस्सा मुख्तसर कहूँ तो आजकल के हमारे जो दोस्त अज़ीज़ जो हैं वो कारोबारी मामलात की वजह से कभी रोज़े से पीछे हटते हैं, कभी इस वजह से रोज़े से पीछे हट जाते हैं कि उनके जो है रूटीन बड़ी टफ़ है, मामलात बड़े टफ़ हैं। तो उनको बस इतना कहना चाहूँगा कि ज़रा इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ें और सहाबा किराम की हिस्ट्री को पढ़ें कि ग़ज़वात के अंदर जब वो ज़ख्मी हुए तो उनको कहा गया, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी उनके पास एक मशका लाया गया कि ये पानी पी लें दुश्मन की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि ये मशका मुझे जो है मेरे इस मशके के अंदर थोड़ा-सा पानी डाल दो। अगर मैं ज़िंदा रहा मगरिब के वक़्त तक और मुझे अल्लाह ने जो है साँस नसीब की तो मैं उस वक़्त ले लूँगा, अभी मैं रोज़े से हूँ। रोज़े की नेमत का आप अंदाज़ा इन चीज़ों से लगा सकते हैं, अल्लाह पाक से मोहब्बत का अंदाज़ा इन चीज़ों से लगा सकते हैं कि कितना प्यारा अमल है ये। सहाबा किराम की बात हो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो, तो रोज़े को बड़ी मोहब्बत दी उन्होंने। शुबान मेरा महीना और रोज़ा अल्लाह का जो है वो महीना है, रमज़ान अल्लाह का महीना है। तो अफ़ादियत के हवाले से आज कोशिश करेंगे हम कि हर पहलू को डिस्कस करें। फिर मैं उन बच्चों की तरफ भी हम जाएँगे कि जिनका पहला रोज़ा भी है। आप हमें लाइव कॉल्स भी आज कर सकते हैं और बच्चों से जो है वो हम बात भी करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद होंगे जी तौसीफ़ुर रहमान अल खैरी साहब, किसी तारुफ़ के मुहताज नहीं, हमेशा हमारे पैनल के असर होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग जी। उनके साथ मौजूद होंगे जी अलामा हसन मुस्तफ़ा अब्बासी साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया जी आपका तशरीफ़ आवरी का। साथ मुल्क पाकिस्तान का नाथवानी के हवाले से बहुत बड़ा नाम उस्मान गुलतारफ़ नक्शबंदी साहब, अल्लाह पाक आपके जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी सेहत कामिला अता फ़रमाए, आजिला अता फ़रमाए। गुलतारफ़ नक्शबंदी साहब किसी तारुफ़ के मुहताज नहीं, कुछ हलील हैं, तो उनके लिए दुआ गो हूँ। उसके साथ कारी खलीक़ुर ज़मान मौजूद होंगे, आसिफ़ हैं हमारे साथ जो हैं वो सनाख़ानी के लिए मौजूद होंगे। मिलता हूँ जी छोटे से ब्रेक के बाद, कुछ कमर्शियल है, उनके बाद हम गुफ्तगू को यहीं से शुरू करेंगे और कुछ सनाख़ानी से भी आगाज़ लेंगे। आज का हमारा जो बेसिकली मकसद होगा वो रोज़े की अफ़ादियत को एक मुख्तलिफ़ तनाज़ुर से बयान करना, ख़ास तौर पे जिस्मानी तनाज़ुर से बयान करना। वो लोग जो इस चीज़ का बहाना बनाते हैं कि सिगरेट वगैरह के लिए, तो उनके लिए एक जो है वो हम आज कुछ डिफरेंट यहाँ पे थ्योरीज देंगे। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रहमतें बरसेंगी घर घर, मांगो अल्लाह से झोली
जी खुश आमदीद कहता हूँ जी एक मरतबा फिर आपको। हुजूर वाला बताता चलूँ आपको कि हमारा दोबारा से सिलसिला है पिछले साल की तरह इस साल भी, कि 1 मिनट की नात रिकॉर्ड करें आप और 1 मिनट की तकरीर करें, 1 मिनट की किरत करें। और हमारा जो नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है वजदान भाई प्लीज़ ज़रा चला दें, 0334591303 जो नंबर है, आप उसके ऊपर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने का सिलसिला ये है कि उम्र का कोई तकाजा नहीं है, और ये हम आपको देंगे इत्तफाक इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से एक मोबाइल फ़ोन, जो डेली के तौर पे हमारे सवाल जवाबात के ज़रिए भी मिल रहा है आपको, और उसके अलावा जो है वो मुकाबले के अंदर भी मिलेगा। हमारा कल का सवाल ये था कि उस दरवाजे का नाम बताएं जिसमें सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होगा। जन्नत के उस दरवाजे का नाम बताएं जिसमें सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होगा। ऑप्शन आपको 3 हमने दिए थे, बाबुल जन्ना, बाबुल रेयान या बाबुल जहाद। आपने इन तीनों में से एक जो है वो चूज़ करना है, और इसी नंबर पे 0334591303 पे टेक्स्ट मैसेज करना है, आपने SMS करना है और अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख के आज ही हम ट्रांसमिशन के एंड पे उस खुश नसीब का ऐलान करेंगे। बिस्मिल्लाह करके उस्मान भाई की तरफ चलते हैं जी। उस्मान भाई कुछ अनायत फरमाएं। उस्ताद गिरामी जनाब रियाज अहमद कादरी साहब का अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में पेश करता हूँ। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब जगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब जगाना है, कमली वाला महबूब जगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर, आए हैं सुभान अल्लाह, बड़ी अज़मत वाली ज़हरा, सुभान अल्लाह, बड़ी रिफ़त वाली ज़हरा, सुभान अल्लाह, सुभान बड़ी अल्लाह, शुजाअत वाली ज़हरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कौन ज़हरा? शब्बीर और शब्बर दी अम्मी ज़हरा, सुभान अल्लाह, नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा, सुभान अल्लाह, मकाम तेरे नु कौन समझे, फरिश्ते हैं तेरे कम्मी ज़हरा, सुभान अल्लाह, दियां दे पर्दे कज्जण आली जनाब ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा, सुभान अल्लाह, सुभान रात सजदे करेंदी गुजरी कदे भी रज के न सम्मी ज़हरा, तेरे फाके ते भुख दा सदका मैं खामा शामी ते धम्मी ज़हरा, असां गरीबां दी लाज रख लई हाँ तेरे पुत्रां दे कम्मी ज़हरा। आओ दरे ज़हरा पे, आओ दरे ज़हरा पे फैलाए हुए दामन है, नस्ल करीमा की
لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے ساتھ لحد میں بھی صدیق و عمر دونوں ہے ساتھ لحد میں بھی صدیق و عمر دونوں، مر کر بھی نہیں ٹوٹا یہ ایسا یارانہ ہے، سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو، دھڑکنوں میں عمر جان ہو علی ہے ساتھ لحد میں بھی صدیق و عمر دونوں، صدیق و عمر دونوں، مر کر بھی نہیں ٹوٹا یہ ایسا یارانہ ہے۔ اور شعر ہے، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، ویسے بھی یوں ہی ایک دن دنیا سے تو جانا ہے، ویسے بھی یوں ہی ایک دن دنیا سے تو جانا ہے۔ مقطع، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائے تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ سبحان اللہ، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ عباسی صاحب، حضور والا، یہ جو ہم بہانہ بنا لیتے ہیں سگریٹ نوشی کا یا مختلف اپنی بیماریوں کا کہ میری میڈیسن لینی ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا وہ مسئلہ ہے، میں روزہ نہیں رکھ پاتا، ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ان التیاری الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم قال اللہ تعالی عز سبحان یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر بے شمار جگہ پر رمضان المبارک کے حوالے سے، روزہ کے حوالہ سے اس کے فضائل و مناقب، اس کے محاسن بیان کیے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک کو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جہنم سے چھٹکارے کا مجدہ بتایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یقیناً جس چیز میں تھوڑی مشکلات ہوتی ہیں اس کا نتیجہ بہت ہی اچھا اور بہت احسن ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا غلام ہو تو یہ سگریٹ نوشی یہ کوئی بہانہ شریعت مصطفیٰ کے سامنے یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اللہ اگر مریض بھی ہو، قرآن نے اس کے بھی بہت ساری سورہ بقرہ کے اندر بیان کیے ہیں کہ کون سا مریض ہے کہ جس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ اس کا کفارہ دے، کون فدیہ دے گا اور کون اس کے بدلے پہ روزہ رکھے گا۔ تو یہ سگریٹ یا نسوار یا کوئی چھوٹے چھوٹے ہیلے جو بہانے بنا لیتے ہیں لوگ
یہ صرف اور صرف نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت میں کمی کی وجہ سے ہے کہ بندہ اگر ایمان کامل ہو تو غلامان محمد تو جان دینے کے لیے رسول اللہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ تو روزہ ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے پانی نہیں پینا۔ اس روزے کے فوائد بہت ہے، تربیت کی جا رہی ہے روحانیت کے طور پہ، جسمانی طور پہ، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو تربیت کا عنصر ہے یہ اس مہینے کے اندر اتنا امپیکٹ ثابت ہوتا ہے کہ ہم 11 مہینے باقی جو ہے بڑے اچھے سے گزار سکتے ہیں؟ حضور عرض یہ ہے کہ قرآن نے جو مقصد روزے کا بیان کیا ہے وہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، آخر میں حکم ہے لعلکم تتقون، کہ اللہ یہ صبح سے لے کر شام تک غلامان محمد کو بھوکا رکھ کر چاہتا کیا ہے؟ اللہ صبح سے لے کر شام تک رسول اللہ کے غلام کو پیاسا رکھ کر چاہتا کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور جب خوف خدا پیدا ہو جائے تو محترم پھر آپ دیکھیں کہ قرآن نے کسی کو عزت نہیں دی، کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ کوئی برادری، کوئی جناب والا گروہ صاحب عزت ہے، بلکہ قرآن کی نص ہے، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جب روزہ رکھ کے آپ کے دل میں خوف خدا ہوگا پھر رب فرماتا ہے میرے نزدیک عزت والا وہ ہے جس کے دل میں میرا خوف ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ تسی بھائی یہ خوف کی جو بات چلی ہے، صبح سے شام تک بھوکا رہنے کی جو بات چلی ہے، روزے کے علاوہ بھی جو باقی 11 مہینے ہوتے ہیں ان میں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی، ہمارے دوست، عزیز و اقارب یا مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ، اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنی روٹی کھانا افورڈ کر سکیں، مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، سفید پوشی میں گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہمیں یہاں پہ یہ بھی سبق ملے گا کہ ہم معاشرے میں اس مہینے کے علاوہ بھی باقی 11 مہینے بھی نظر دوڑائیں اور کسی بھوکے کا پیٹ جو ہے وہ بھر دیں، کسی کے معاملات زندگی میں اس کی ہیلپ کر دیں؟ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین ملک صاحب، ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، رمضان پاکستان کی اس نشریات میں بڑے پیارے انداز میں آپ اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں۔ آج فضائل رمضان کی بات ہے اور روزے کی فضیلت جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں کہ روزہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے کہ یہ مہینہ میرے رب کا مہینہ ہے، اور سوشل ایکٹیویٹی کی آپ نے بات کی ہے کہ بھوکے کا خیال رکھنا۔ جی، ویسے بھی اسلام جو پڑوسی کا حق ادا بتاتا سبحان ہے، اللہ، یتیم کے حقوق بتاتا ہے، سبحان اللہ، مسکین کے حقوق بتاتا ہے، اور ایک جو قید کے اندر قیدی ہو اس کے حقوق بتاتا ہے، غلام کے حقوق بتاتا ہے۔ پھر روزہ 12 مہینوں میں سے ایک ایسا مہینہ جو ان تمام معاملات کو پورے سال کے لیے آپ کو ادب سکھاتا ہے کہ آپ نے کیسے ان معاملات کو حل کرنا ہے۔ سبحان اللہ، خصوصاً دیکھیں، آپ جب بھی زکوٰۃ کا معاملہ ہو، صدقات کا معاملہ ہو، سبحان اللہ، تو ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے، آپ پورے 12 مہینے اس معاملے کو لے سکتے ہیں، لیکن ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ صدقات کا معاملہ کرے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے انعام ہی اتنا رکھا ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک نے انعام ہی اتنا رکھا ہے کہ آج ہر کوئی صاحب استطاعت جس کو اللہ پاک نے استطاعت دی ہوئی ہے اور وہ دوسروں میں بانٹ سکتا ہے، اللہ پاک اس کو اتنا دیا ہوا ہے کہ وہ زکوٰۃ نکال سکتا ہے، اللہ پاک نے دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے اڑوس پڑوس میں کوئی بھوکا ہے تو اس تک اپنا معاملہ پہنچا سکتا ہے۔ تو وہ رمضان شریف میں اس بات کا خصوصی خیال رکھتا ہے، اسے پتہ ہے کہ ایک کے بدلے 70 ملنا ہے، سبحان اللہ، 70 سے بھی کئی گنا زیادہ ملنا ہے۔ اور جب 30 مہینے کیونکہ رمضان ہمیں امن سکھاتا ہے، اتفاق سکھاتا ہے، دوسروں کے لیے جینا سکھاتا ہے۔ دیکھیے، شام کو دسترخوان سجتا ہے اللہ اکبر، تو ہر گھر میں تقریباً پلیٹ ایک علیحدہ بھری جاتی ہے، یہ جی کسی پڑوسی کو دے کے آنا ہے، پڑوس کے خیال رکھنے کے لیے۔ اور خصوصاً ہماری مائیں بہنیں گھروں میں یہ ایک ترتیب جو بچوں کو بھی سکھائی جاتی ہے۔ اور پھر جب صدقہ نکالتے ہیں تو محلے میں یا گاؤں میں یا شہر میں ہر اس بندے کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ جو دیکھا جاتا ہے کہ نہیں بھائی اس کے گھر میں یہ اپنا معاملہ زندگی نہیں گزار سکتا، یہ بھوکا ہے، پیاسا ہے۔ تو شاید ہی کوئی ایسا رمضان المبارک میں گھر ہو کہ جس گھر میں اچھی خوراک نہ کھائی جاتی ہو، اچھا پھل نہ کھایا جاتا ہو۔ تو اس سے بڑھ کے فضیلت رمضان شریف کی کیا ہے؟ تو پھر جب آپ ایک پورا مہینہ اس معاملے میں گزاریں گے کہ دوسروں کی خدمت گزاریں گے تو یقیناً پھر آپ کی یہ ترتیب بن جائے گی کہ پورا سال ہی آپ اپنے ارد گرد
غربا کو، مساکین کو، یتما کو دیکھیں گے اور ان کی خدمت کے لیے بڑھتے رہیں گے. یہ روزے کی فضیلت. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. بے شک یہی روزے کی فضیلت ہے جی، کہ غریب جو ہے اس کا دسترخوان بھی سجا ہو اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کہ ایک امیر شخص کا ہوتا ہے. میں شکریہ ادا کرتا چلوں اپنے تمام سپانسرز کا، جس میں مدینہ کیش اینڈ کیری، اتفاق الیکٹرانکس، باؤجی مرغ پلاؤ، کثیر نمکین اور مختلف اور لوگ شامل ہیں جن کا فردر ذکر کرتے رہیں گے. چلتے ہیں کمرشل کی طرف اور ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد، اور گفتگو کو یہیں سے جاری و ساری کریں گے. رحمتیں برسیں کی کر گئے، مانگو اللہ سے جھولی بھر بھر، اللہ کا ہے ہم سب پر انعام. رحمتیں برسیں کی کر گئے، مانگو اللہ سے جھولی بھر بھر، اللہ کا ہے ہم سب پر انعام. جی خوش آمدید کہتا ہوں جی ایک مرتبہ پھر آپ کو. رمضان المبارک کا آج دوسرا روزہ ہے اور بڑا خوبصورت موسم ہے. خوبصورت تو نہیں، بڑا اچھا موسم ہے جس کی وجہ سے روزہ محسوس نہیں ہو رہا. تو بہاریں لوٹتے جائیں. قبلہ مجھے یہ بتائیے گا، جہاں سے ہم نے بات کو جو ہے وہ دوبارہ جوڑتے ہیں، کہ جو بچوں کا روزہ ہوتا ہے یہ بھی بڑا ایک اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تربیت کا بڑا عنصر اس کا کل کے اندر شامل ہوگا، کیونکہ ہمارا علاقہ ایک ہے تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم بائی فورس روزہ رکھتے ہیں. ماں باپ کبھی کہتے ہیں کہ بیٹا چیڑی روزہ رکھ لو، کبھی وہ ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ بچہ جتنی بھوک افورڈ کر سکے اس کو اتنا تک لے جائیں. اور جب بچہ عمومی طور پہ ہم جو نوجوان بھی ہیں وہ بھی اثر کے بعد گرنا شروع ہو جاتے ہیں. بچہ تو پھر بچہ ہے. تو یہ بتائیے گا یہ جو عنصر شامل ہے کہ بچے کو بائی فورس کہنا کہ بیٹا روزہ نہ رکھو. آج کل تو ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ روزہ کمپلیٹ کرے، لیکن یہ دونوں طرز بیان کیجیے گا. ایک طرز یہ کہ بچے کی یہ کوشش کرنا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ روزہ کھولوں گا، اور دوسرا ماں باپ کی شفقت محبت کہ نہیں بیٹا تم روزہ کھول لو، تمہارا روزہ چھوٹا ہوتا ہے، تمہاری ایج چھوٹی ہے. دونوں کو ذرا بیان کیجیے گا. ماشاءاللہ یاسین ملک صاحب، بڑا پیارا سوال آپ نے کیا. لیکن میں نے پہلے بتایا کہ فضائل رمضان میں سے یہ جو ہمارا ایک خاندانی نظام ہے جو آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ہمارا دین جو ماں باپ، بہن بیٹی، بہو کی عزت سکھاتا ہے، یہ ایک خاندانی نظام سے ہی ملتا ہے، ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کہتے ہیں. آج کل کا نوجوان اس سے بھاگ رہا ہے، اسی لیے بچوں کی تربیت وہ بہتر طریقے سے نہیں کر پا رہا. دیکھیں ہم چونکہ ہمارا ایک بیک گراؤنڈ گاؤں سے ہے، بلکہ مور دین 70% لوگوں کا بیک گراؤنڈ گاؤں سے ہی ہوتا ہے. جب رمضان شریف کا چاند نظر آتا ہے، پہلا روزہ ہوتا ہے، سبحان اللہ. تو میرا خیال میں اس زمانے میں وہی لمحات ہوتے ہیں آدھا پونا گھنٹہ جب پورا خاندان مل کے بیٹھ جاتا ہے، سبحان اللہ. کیونکہ سحر اور افطار کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے. بالکل. ویسے اگر دیکھیں تو بچہ کوئی رات کو 1 بجے ڈنر کر رہا ہے، کوئی 2 بجے ڈنر کر رہا ہے، لنچ کا اسے ٹائم نہیں ملتا. ناشتے کا ٹائم آج کل سارا بچہ صحیح رات موبائل پہ لگا ہوتا ہے، تو ناشتہ وہ دن کو برنچ کے طور پہ کر رہا ہوتا ہے. لیکن رمضان شریف میں یہ برکت ہے رمضان شریف کی اور رمضان المبارک کی یہ فضیلت ہے کہ ہمیں ایک سحر کا ٹائم مخصوص وقت ہے، اسی وقت سب نے جاگنا ہے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کچن سنبھال لیتی ہیں، یہ بہاریں مل یہ جاتی بہاریں ہیں. یہ سبحان دیکھیں نا. اللہ. پھر جب بچہ مجبور کرتا ہے، ماں کو مجبور کر کے مجھے ضرور اٹھانا، میں نے روزہ رکھنا ہے، سبحان اللہ. تو ماں بھی اگر ماں میری پاک بی بی فاطمہ الزہرا کی سبحان طرح اللہ. سبحان اللہ. پھر سیرت وہ ملے، سبحان اللہ. پاک بی بی جیسی سیرت ملے، سبحان اللہ. جب میں اس سیرت سے سبق سیکھیں، اس سیرت پہ چلیں، تو پھر ماں کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ بچے کو اٹھا کیوں نہ دوں. سبحان اللہ. ابھی بچہ بالغ نہیں ہے، نہ بالغ ہے، ماں کو یہ پتا ہے کہ شاید وہ پورا نہ کر سکے، لیکن اب وہ اسے ایک سبق سکھا رہی ہے کہ بیٹا یہ سحری کا وقت ہے، یہاں اٹھنا ہے، اٹھ کے ہم نے سحری تیار کرنی ہے. یہ تمہارا باپ جانماز پکڑ کے تہجد کے لیے بیٹھ گیا ہے. جب یہ بچہ دیکھتا ہے، وہ بچی دیکھتی ہے کہ میری ماں، میرا بابا، میرا بڑا بھائی، میری بڑی بہن وقت ملا ہے، وہ قرآن پاک اٹھا کے پڑھ رہے ہیں، تو یقیناً وہ یہی چیز سیکھے گا. وہ بچہ جو آج پب گیم، پب جی اور موبائل پہ ساری رات لگا رہتا ہے، ابھی بچہ بول نہیں سکتا تو وہ پب جی اور موبائل اس میں ہاتھ پکڑا ہوا ہے، لیکن اسی بچے کو جب یہ تربیت ملے گی، ایک نئی چیز ملے گی، تو یقیناً وہ سیکھے گا، اور زندگی بھر جو بچپن کی باتیں ہوتی ہیں وہ زندگی بھر ساتھ چلتی ہیں. اب آپ نے بات کی نا کہ وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے، تو آپ تربیت کر رہے ہیں، ابھی آپ اس کو سکھانے کے عمل میں، ابھی اس کو میدان میں اتارا نہیں ہے. یقیناً جب وہ بالغ ہوگا، جب وہ اس عمر کو پہنچے گا کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو خود اتنا اس کا دماغی طور پر اتنا بالغ ہو چکا ہوگا کہ اسے پتا ہوگا کہ میں روزہ چھوڑوں گا تو میری سزا کیا ہے. سبحان اللہ. اور یہ سزائیں جب اس کو باپ، ماں، بڑی بہن یہ بتائے گی کہ بیٹا افطاری کے وقت
جب بچے کو پتا ہوتا ہے, اب کئی بچے روزہ نہیں چھوڑتے, انہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ افطار کی جو لذت ہے, جو افطار کا مزہ ہے, سزا سے زیادہ جزا, وہ جزا دیکھیں نا, جو ہے وہ مزے والی جزا جو ہے, ثواب اس کے ذہن میں ہے, ثواب نہ ہو اس کو, اس بچے کو, چھوٹے سے بچے کو اتنا پتہ نہیں ہوتا ثواب جزا سزا کا اتنا پتہ نہیں ہوتا, لیکن اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جو شام کا وہ جو پانی پینے کا جو مزہ, جب بڑی پیاس ہوتی ہے اس پینے کا مزہ, جب وہ فروٹ جب سارے اکٹھا کھا رہے ہوتے ہیں, اب بچہ ویسے وہ پکوڑا پکڑ رہا ہوتا ہے, لیکن جب ماں سے کہتی ہے بیٹا نہیں ابھی روزہ چھوڑنے کا وقت نہیں ہوا, ابھی جب روزہ ہم اذان ہوگی, جب بگل بجے گا تو ہم سب نیت کر کے اللہ کے حضور پیش ہو کے اپنے آپ کو سارے دن کی دعائیں مانگے, جب یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ ایک خاندان اکٹھا ہوتا ہے, پھر اس میں عزت ہی ملتی ہے, اور بچہ یہ سیکھتا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے اور پورا دن کیسے گزارنا ہے, اور یہی تربیت ہے, اور یہ رمضان کی اس سے بڑی فضیلت کوئی نہیں. اور یہ رمضان ابھی جو اسلام میں خاندان بچے ہوئے ہیں, حقیقت مانی یاسین ملک صاحب, میں ان سوچتا ہوں ابھی تک جو اتنی یلغار جاری و ساری ہے, جو اتنی یلغار ہو رہی ہے کہ کس طرح یہ خاندانی نظام توڑا جائے, لیکن خدا گواہ ہے کہ یہ رمضان شریف کا جو ایک مہینہ ہے, اس نے ہماری خاندانی نظام کو بھی بچایا ہوا ہے. اس نے ایک ماں بہن بیٹی کو اپنے باپ کی عزت سکھا دی ہوئی ہے. کسی نے ایک بیوی کے ذہن میں یہ, اگر بیوی شوہر کی عزت کرتی ہے تو اس کے لیے وہ یقین اچھے افطار اچھے سحر کا اہتمام کرے گی, اور اس میں میاں بیوی میں محبت بڑھ جاتی ہے, اور یہ چیز بچے سیکھتے ہیں. اور اس کیفیت کا اندازہ ناظرین ذی الفقار لگائیں جس میں والد صاحب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, 2 بھائی ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, بہن بیٹھی ہوئی ہے, والدہ بیٹھی ہوئی ہے, اور کچن کے اندر سے چیزیں تیار ہو رہی ہیں, لیکن انتظار ہے اس ہارن کا جو بجے گا تو اس کے بعد ہی پہلا جو ہے وہ ہاتھ بڑھے گا. اس دعا کا اندازہ آپ خود لگائیں, اور اس دعا کے اندازے کے ساتھ چلے جاتے ہیں اپنے پاک پروردگار کی طرف. اللہ پاک جب اپنے بندوں کو اس طرح بیٹھتا ہوا, اس کی یاد میں ہاتھ پھیلاتا ہوا, اور پوری دن کی بھوکے ہیں, نمازیں پڑھی ہوئی ہیں, ایک سلسلہ عبادت کا صبح اذان فجر سے شروع ہوتا ہے اور وہ چلتے چلتے مغرب تک آ پہنچا ہے, لیکن بندہ مجال ہے کہ وقت سے پہلے کھجور کی طرف جائے. عباسی صاحب, یہ جو کیفیت ہے جس سے اللہ پاک محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ چہرے جو تمہارے منہ سے بو آتی ہے وہ مجھے مشک سے زیادہ پسند ہے. تو جب یہ بندے کا جو سلسلہ ہے, یہ دعا کی اہمیت اور افادیت بھی بڑھ جاتی ہے کیا, یا قبول دعا جو ہوتی ہے وہ کیا افطاری کے ٹائم پہ زیادہ قبول ہوگی یا سحر کے ٹائم زیادہ مقبول ہوگی؟ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار جو ہے اس کی جو ہڈیاں ہیں یہ بھی اس بندے کے لیے استغفار کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا ثانیاً آپ کو یہ عرض کروں کہ رمضان المبارک میں یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے, اور یہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ وحدہ لا شریک کو مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے. اس کی بے شمار وجوہات ہیں, اور من جملہ وجوہات میں سے میرے سمجھ میں جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا ہے. اور ساتھ ساتھ میں ایک چھوٹی سی بات, الخیری صاحب نے جو بات کی اس میں بڑی خوبصورت انہوں نے نقطہ نظر اپنا اجاگر کروانے کی کوشش کی کہ غربا, یتما, مساکین کی خدمت کرنا. بہت سارے لوگ رمضان المبارک میں خدمت کرتے ہیں, لیکن یہ عرض کروں کہ اگر اس میں کسی غریب کی عزت نفس مجروح ہو جائے تو پھر وہ اس کی خدمت کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے, اس کی عزت نفس مجروح. اب اس ایک تھیلی آٹے کی دیتے ہیں اور 4 آدمی اس کی تصویر بنوا رہے ہوتے ہیں, کیا وہ کسی کی ماں نہیں ہے؟ غربت امیری یہ تو وحدہ لا شریک کا اختیار ہے. لیکن جس بہن بیٹی, جس ضعیف العمر بزرگ کو روڈ پہ کھڑا کر کے, جناب سڑک پہ کھڑا کر کے سیلفیاں بنائی جا رہی ہیں اور تصویریں بنائی جا رہی ہیں کہ فلاں راجہ صاحب ہیں جی, فلاں چودھری صاحب ہیں, کل قیامت کا دن تم نے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے. اور من جملہ مقاصد میں سے خوبصورت جو عبادت ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی عزت اور اس کی تکریم کی جائے. اچھا, وہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, اسی پہ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ بتائیے گا کہ ایک تو لائن کے تار مختلف اینگل سے سیلفیاں لی جاتی ہیں کہ یہ بھی پتہ چلے کہ آٹا کتنے کلو ہے. یہ عباسی صاحب نے بڑا ایک رجحان دلوایا. یہ بھی روزے کی اہمیت, کیا اس شخص کا روزہ جو ہے وہ مکروہ نہیں ہو جائے گا, یا اس کی جو وہ عبادت ہے جو بیسیکلی غریب کا پیٹ پالنے کے علاوہ جو فیس بک کا لائک کا چسکا ہے, یا جو ایک جی کالر لے لیں کالر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ جی کرم اللہ پاک کا, تھوڑا سا اونچا بولیے گا. ہلو, آپ ٹی وی کی آواز تھوڑی سی کم کیجیے گا, اور آپ کو کال
چلے جی ملتے ہیں بریک کے بعد اور گفتگو یہیں سے جاری رکھیں گے. رحمتیں برسیں کی کر گئی مانگو اللہ سے جھولی بھر بھر اللہ کا ہے ہم سب پر انعام رحمتیں برسیں کی کر گئی مانگو اللہ سے جھولی بھر بھر اللہ کا ہے ہم سب پر انعام جی خوش آمدید کہوں گا جی ایک مرتبہ پھر آپ کو. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی قاری خلیق الزمان صاحب. بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. بسم اللہ کر کے کچھ سنا دیں تو پھر ہم دوبارہ سوالوں کی طرف جاتے ہیں. بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں کیسے انعام ہے امتی کے لیے بن کے خیر الورا بن کے خیر الورا چاند دو ہو گیا جو ہی انگلی اٹھی سوئے سورج نے بھی آنکھ تھی کھول دی کھوٹی قسمت میری وہ جو کر دے کھری کھوٹی قسمت میری وہ جو کر دے کھری کیا یہ مشکل ہے میرے نبی کے لیے بن کے خیر الورا. سبحان اللہ. کیا خوب لکھتے ہیں نیازی صاحب. ہلکے ہلکے جو دل میں سرور آئے ہیں ہلکے ہلکے جو دل میں سرور آئے ہیں بزم میں کملی والے ضرور آئے ہیں. ہاتھ پھیلاؤ کشکول لے کر سبھی ہاتھ پھیلاؤ کشکول لے کر سبھی بٹ رہے کرم ہر کسی کے لیے بن کے خیر الورا بن کے خیر الورا داتا حجویری لسانی ہو میرے علی خواجہ ہندل ولی میرے غوث جلی خواجہ ہندل ولی میرے غوث جلی کیسے کیسے دیے میرے سرکار نے کیسے کیسے دیے میرے سرکار نے یہ نگین ہمیں روشنی کے لیے بن کے خیر الورا بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے ایک طرف جنتیں ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں ایک طرف بخششیں کیسے انعام ہے امتی کے لیے بن کے خیر ورا
کیا کہنے جی، اللہ پاک مزید شوق میں، ذوق میں، آواز میں برکتیں دے. حضور والا عباسی صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ جو سلسلہ ہوتا ہے مکروہ کا کہ روزہ مکروہ ہو گیا، کیا سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے آپ جب دیکھ رہے ہیں ویڈیو کوئی سامنے آ گئی آپ کے گانوں کی ویڈیو ہو سکتی ہے، مطلب ٹک ٹاک سے لڑکے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بنا بھی رہے ہوتے ہیں، تو کیا روزے کی حالت میں اگر کوئی اس طرح کا عمل کریں گے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا؟ عرض خدمت یہ ہے کہ مکروہ جو ہے اسے کراہت سے ہے، یعنی ناپسندیدہ عمل. جی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے دار کو روزہ اس لیے رکھنا چاہیے کہ میں جب صبح سے لے کر شام تک بھوکا اس رب کی رضا کے لیے رہ رہا ہوں، پیاسا اس رب کی رضا کے لیے رہ رہا ہوں، تو کیوں نہ وہ یہ کرے کہ صبح سے لے کر شام تک کبھی اس کے ہاتھ میں قرآن مقدس ہو، سبحان اللہ، سبحان کبھی وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہا ہو، اور اگر اس کو پھر بھی فرصت مل جائے تو دین متین کی کوئی کتاب لے کر اس کی سٹڈی کرے، سبحان اللہ. تفسیر کا مطالعہ کرے. تو اگر ایسا کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو یہ تو ظاہری بات ہے، کراہت ہے. کسی نامحرم عورت کو دیکھنا یا ٹک ٹاک کی ویڈیوز ہیں ان میں ہر قسم کے مغلظات ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا بہتر ہے. خوبصورتی روزے کی اسی میں ہے کہ جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کی زندگی میں قرآن مقدس کی بہاریں ہوں. اور ایک بزرگ ہیں، انہوں نے بالخصوص یہ فرمایا ہے، جتنی بھی میری مائیں بہنیں نوجوان دیکھ رہے ہیں ان کے لیے گزارش ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک، ایک بزرگ ہیں انہوں نے بالخصوص اس وقت کی قید لگا کر عرض کی ہے کہ عصر سے مغرب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا جائے، کیونکہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں انسان بالکل لاغر ہو چکا ہوتا ہے، تھکا ماندہ ہوتا ہے، لیکن جب اس کی زبان سے الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نکلتا ہے تو اس کے جسم میں ایک تازہ بہار آ جاتی ہے اور پھر سے اسے شگفتگی مل جاتی ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ روزہ رکھ کر اپنی نظر کو بھی بچایا جائے، اپنے کانوں کو بھی بچایا جائے، زبان کو بھی بچایا جائے، تب جا کر یہ مکمل اور اکمل روزے کے فوائد حاصل ہوتے ہیں. کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو یہ بھی بتا دیجئے گا کہ بھول کے پانی پی جانا، کیونکہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ روٹین ہے، سٹارٹ ڈیز میں یہ اکثر اوقات ہو جاتا ہے کہ 2-3 دن جو 4 رمضان کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، ایک سلسلہ دماغی لحاظ سے ہم میچور ہو رہے ہوتے ہیں کہ رمضان شروع ہو چکا ہے، تو سٹارٹ میں اگر ہو جائے تو کیا اس کا کفارہ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوگی غلطی، اللہ سے معافی کریں اور روزہ کنٹینیو کریں. نہیں، جو میرے معلومات ہے وہ تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف ہے کہ جب کوئی بندہ بھول کے کوئی چیز کھا رہا ہے یا پی رہا ہے تو حکم یہ ہے کہ اسے روکا نہ جائے، اس لیے کہ وحدہ لا شریک خود اپنی رضا سے اسے کھلا رہا ہے. تو بھولے ہوئے تو خطا جو ہے اسے سہون کہا جاتا ہے، خطا سے، تو اس سے بھول کر تو یہ تو اس کا روزہ نہیں جائے گا. اگر جان بوجھ کر ارادتاً اگر ایسا کام کرے گا تو پھر اس کا روزہ ٹوٹتا ہے، پھر اسی حوالے سے اس پر حکم صادر ہوتے ہیں. اچھا توصیف بھائی، یہ جو انہوں نے کہا کہ بھوکے کو آپ نے وہ جو اگر کوئی عمومی طور پہ غلط کھا لے تو اس کو روکیے گا مت. ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں 80-85 سال کی ایج سے ابو ہو گئے، چھوٹی موٹی بیماری بھی ہے، لیکن عمومی طور پر بچے ان کے سامنے آج بھی بچے ہی ہوتے ہیں اور وہ بول نہیں پاتے کہ آپ نہ رکھیں. وہ ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انسولین بھی لگانی ہے، اس طرح بھی کرنا ہے، اس طرح بھی کرنا ہے. ان کے لیے اسلام کیا حکم دیتا ہے کہ کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے؟ آپ ان کو دوائی وغیرہ کنٹینیو کرنی چاہیے؟ دیکھیں، میرا اسلام مشکل دین نہیں ہے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی سے اس دین میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. سبحان اللہ. مسافر کے لیے میرا دین جو فرماتا ہے کہ مسافر کو بھی روزے کی چھوٹ ہے. سبحان اللہ. اب اگر وہ سفر پہ ہے، جیسے آپ نماز قصر ادا کرتے ہیں، نماز میں بھی چھوٹ ہے، اس طرح روزے کے لیے نماز سفر میں اگر بندہ ہے تو چھوٹ ہے. میں اس آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں، لیکن آسانی سے بڑھتا ہوں. اب جب رمضان ختم ہوتا ہے تو اس کو حکم ہے کہ اس روزے کا بدل کرے. اور بیمار کے لیے، اب ایک بندہ بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اور عمر آپ جیسے نے بتائی ہے کہ عمر 80 سال 70 سال سے زیادہ ہے، تو یقیناً نکاحت کی بنیاد پہ، اور آج کل ہر 60 سال سے اوپر بندہ تقریباً شوگر کا مریض ہے یا بلڈ پریشر کا مریض ہے، اور مشکل ہوتی ہے، اس نے انسولین بھی لگانی ہے. اب اسلام کبھی بھی مشکل میں نہیں ڈالتا. بیمار کے لیے روزہ چھوڑنا، روزہ اس پہ رخصت اس کو حاصل ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. اس کے بدلے یہ یقیناً ہے کہ اس کو رمضان کے بعد لیکن اگر رمضان کے بعد روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کا بدل جو دین بتاتا ہے کہ غرباء میں کھانا تقسیم کرنا، اور یہ علماء بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن دین سختی نہیں کرتا
کہ زبردستی اب اولاد اگر ایک بوڑھے باپ کو کہتی ہے ایک مریض ہے کینسر کا، اپنے سے دوائی کھانی ہی کھانی ہے، تو آپ اس کو روزے پہ کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں. دین اس پہ کوئی سختی نہیں کرتا، اور دین آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور قرآن اور حدیث کی روح سے کوئی سختی نہیں ہے کہ آپ نے ضروری اگر روزہ رکھ کے انسان موت کی طرف جا رہا ہو تو پھر روزہ گناہ بن جاتا ہے ثواب کے بجائے. بس اب یہ بتائیے گا کہ اگر روزے دار نے کفارہ ادا نہیں کیا، تجھے بھائی نے جیسے کہا کہ کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ روزہ دوبارہ رکھ کے کفارہ ہو یا کسی کو کھانا کھلا کے، 11 لوگوں کا بھی روایت ہے اور چند لوگوں کی بھی روایت ہے، اگر وہ کفارہ ادا نہیں کرتا اور اللہ زندگی دے لیکن وہ مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے دنیا سے، تو کیا اس کا جو ہے وہ گناہ اس کے سر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عرض یہ ہے کہ جیسے توصیف بھائی نے عرض کیا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، خالصتاً قرآن ہے، قرآن کی نص ہے، بے شک اللہ وحدہ لا شریک ارادہ فرماتا ہے تمہیں آسانی دینے کا، سبحان اللہ، بلکہ نہیں ارادہ فرماتا کہ وہ تمہیں مشکل میں ڈالے. سبحان اللہ. تو علماء نے، فقہا نے قید لگائی ہے کہ مریض کتنا مریض ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، کس بیماری میں ہو، کس حد تک جائے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، کون سا مریض ہے جو فدیہ دے گا، کون سا مریض ہے جو کفارہ ادا کرے گا. باقی رہی بات آپ کی کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے، اگر تو اس نے استغفار بھی نہیں کیا، اس نے توبہ بھی نہیں کی، اس نے کفارہ بھی ادا نہیں کیا، تو یقیناً اسے اس کا جواب بروز محشر اور قبر کے اندر دینا ہوگا، کیونکہ اس نے وحدہ لا شریک کے حکم کو، اس کے حکم عدولی کی ہے. اگر شریعت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معنوں میں، صحیح معنوں میں وہ چلتا، اور پھر اگر اس نے استغفار بھی کر لیا، یعنی کفارہ ادا نہیں کیا، دل ہی دل میں غلطی کو اس نے کہا کہ میرے سے غلطی ہو گئی، اب اس کے پاس معافی کا، اس کے لیے معافی ہے، اور اس کے لیے صرف معافی نہیں ہے بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اس نے غلطی کی ہے، غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لی ہے، یہ ایسا پاک ہو گیا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو اگر اس نے کفارہ نہیں بھی دیا، استغفار کر لیا، تو یقیناً اس سے بخشش کی امید ہے. تو ویسے بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ کریم ذات ہے، اس سے ہمیشہ بخشش کی امید. بتائیے گا کہ اگر یہی حالت ہے اور ایک شخص ٹھیک ہے، صحت رکھتا ہے، مختلف معاملات کے لحاظ سے ٹھیک ہے، جسمانی لحاظ سے، فائنینشلی لحاظ سے، لیکن وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے کسی بھی کمزوری کی وجہ سے، سحری نہیں کر پایا، میں نے روزہ چھوڑ دیا، یہ معاملہ ہو گیا، آج میں نے سفر کرنا تھا کیونکہ اسلام روزے میں، سفر میں روزے کی گنجائش پیدا کرتا ہے، تو میرا روزہ چھوٹ گیا، ایسا شخص اپنے روزے کا کفارہ ادا کر سکتا ہے کیا؟ اسی طور پہ دوبارہ اس کو ثواب مل سکتا ہے کہ اگر وہ رمضان کے بعد ادا کرے یا نہیں؟ عرض یہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جس بندے نے جان بوجھ کر، پہلی بات یہ ہے کہ سفر کی، اگر اس کا سفر شرعی ہے جو علماء نے بیان کیا ہے، تو پھر تو اس کی معذرت قبول ہے. اگر وہ بہانے خور ہے، یعنی بہانے بنا کر شریعت رسول اللہ سے نکلنا چاہتا ہے، یا وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا، ایسا بندہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جان بوجھ کر ایک روزہ اس نے چھوڑا ہے، اب جتنی زندگی اس کی باقی ہے، اگر یہ ساری عمر بھی روزے رکھتا رہے تو جتنا ثواب یہ رمضان المبارک کے ایک روزے کا تھا، اب جتنی عمر اس کی باقی ہے روزے رکھتا رہے تب بھی اس کو نہیں پہنچ سکتا. یعنی کہ اگر جان بوجھ کے، نظیر بکر بڑا ایک خاص ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑ دینا ساری زندگی کے روزے رکھنے کے، یعنی فرض روزہ چھوڑ دیا اور سنت کے طور پہ آپ ساری زندگی روزے رکھتے رہے تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا. خلیق الزمان صاحب بسم اللہ کرتے کچھ عنایت فرمائیں آپ، اور اس کے بعد پھر بریک کی طرف جاتے ہیں. دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے، ہاں زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے، لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے. میں تو اس ذات کا پڑھتا ہوں قصیدہ یارو، میں تو اس ذات کا، ہاں میں تو اس ذات کا پڑھتا
جس کی تعریف میں ہے گمزات خدا دیکھی ہے، جس کی تعریف میں گمزات خدا ہوئے کرونا سب میرے سونے تو تلے آہا سبحان اللہ سونیاں ساریاں سونیاں وچوں تیری ہو گئی ہے بلے بلے سبحان اللہ تے غاراں وچ جا کے روے سونا ہاں ساڈے لئی دکھ چلے آہا سبحان اسی تے اس لئی نہ لینے ہاں کدی ویکھ لے ساڈے پلے سبحان اللہ جے ایک نظر کرم دی ہو جاوے پھر ساڈی ہو جائے بلے بلے سونیاں ساری دنیا دے سونے ہیں تیرے تو تلے تے ساری دنیا رب ول تکدی رب تکدے تیرے والے ہاں سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی، سبحان اللہ سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی، کہ جب سے غازی کی جب سے غازی زمان ہے نے وفا دیکھی ہے، جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے۔ اور بختہ پیش خدمت ہے، آج سرکار نے زلفوں کو سوارا آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا، تبھی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے، تبھی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے۔ سبحان اللہ اور ایسا لوٹنا کون نہیں چاہے گا اور ایسی کوئی ادا کون دیکھنا نہیں چاہے گا۔ ملتا ہوں جی چھوٹے سے بریک کے بعد اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری و ساری رکھیں گے۔ رحمتیں برسے گی کر گئے، مانگو اللہ سے جھولی بھر بھر، اللہ کا ہے ہم سب پر انعام۔ رحمتیں برسے گی کر گئے، مانگو اللہ سے جھولی بھر بھر، اللہ کا ہے ہم سب پر انعام۔ جی خوش آمدید کہتا ہوں جی ایک مرتبہ پھر، اور افطاری کا وقت بڑا قریب آتا جا رہا ہے۔ بھوک کے ساتھ ساتھ اس بار کوشش کریں کہ جب دسترخوان پہ بیٹھے تو دعا میں ان لوگوں کو بھی شامل کریں جو کرونا کی وجہ سے بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا انہیں، اور بزنس ان کے حالات خراب ہیں، مختلف قسم کی پرابلم کا سامنا کرنا پڑا ہے آج کل۔ ملک پاکستان بہت سارے اللہ پاک نے نماز سے اس انعام سے بھی نوازا ہے کہ تیسری لہر نے تھوڑا افیکٹ کیا ہے ہمیں، لیکن اوورآل جو دنیا کی حالات ہیں ان سے ہم بالا تر ہیں، اور ہمیں یہ کوشش ضرور کرنی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، ان لوگوں کی مدد کریں جو لوگ جو ہے وہ صاحب استطاعت ہیں لیکن ان کا جو ہے وہ سلسلہ جو نظام زندگی ہے وہ کرونا کی وجہ سے ڈسٹرب ہوا ہے۔ تو سی بھائی کیا ایک روزہ دار کا یہ فرض ہے کہ اس کے جو محلے کے اندر ایک 40 گھروں کا کنسیپٹ دیا جاتا ہے کہ پڑوس جو ہے وہ 40 گھروں تک ہوتا ہے، تو اس کا فرض بنتا ہے کہ ان 40 گھروں میں بھی اگر کوئی کسی نے روزہ افطار نہیں کیا یا کوئی مسئلہ کا سامنا ہے تو وہ اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، یا اتنی ممانعت نہیں ہے؟ نہیں، لازمی بات ہے یاسین ملک صاحب کہ روزہ کیا ہے، پہلے روزے کا تھیم سمجھ لیجیے۔ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بھوکا رہ لینا یا پیاسا رہ لینا، روزہ تو آپ کے پورے جسم کا روزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جسم تبھی آپ کا مکمل روح اور جسم ساتھ دیتا ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو آپ نہیں دیکھیں گے، حقوق العباد پہ نہیں جائیں گے، تو یقیناً روزہ آپ کا پھر اپنے لیے ہے،
پھر اللہ بھی اس کو اس روزے کو اس طرح قبول نہیں کرتا. جب آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا سو جائے, آپ کے گھر میں انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہیں, پھل پڑے ہیں, اچھے مشروبات پڑے ہیں, لیکن کوئی پڑوس میں اس کے پاس تازہ پانی بھی نہیں ہے کہ وہ روزہ افطار کر لیکن ہم میں سکے. ایگو بہت زیادہ نہیں آ گئی کہ ہم جان بوجھ کے بتاتے بھی نہیں ہیں ہم, مطلب کہ یہ بھی ایک جسے کہتے ہیں اللہ معاف کرے نیچا دکھانے کے مترادف ہو جاتا ہے کہ کیوں میرے گھر میں آ گیا یہ لے کر, میں کوئی اتنا تو نہیں ہوں, میرا یہ سلسلہ تو نہیں ہے, مطلب ابھی وہ بیلنس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں معاشرے میں ایک سفید پوش لوگ, جی آپ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے تمام خلیفۃ المسلمین کی زندگی اٹھا کے دیکھیں, حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی, آپ دیکھیں کہ ان کے دور میں اب وقت کا شہنشاہ ہو, اللہ اکبر, وقت کا خلیفہ ہو, نام ابو بکر صدیق ہو, اللہ اکبر, سبحان اللہ, نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ, کہ جن کو دیکھ کے شیطان بھی رستہ بدل لیتا ہے, لیکن رات کو بیس بدل کے آپ گلی محلے میں چل رہے ہیں اللہ اکبر, اور دیکھ رہے ہیں کہ کوئی گھر ایسا تو نہیں ہے جہاں پہ بھوک اور پیاس ہو. اللہ اکبر, پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آپ نے واقعہ سنا ہے کہ ایک ماں گھر میں دودھ میں پانی ملا رہی ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر, تو اس کی بیٹی منع کر رہی ہے. اللہ اکبر, کون سا عمر تو دیکھ رہا دیکھیں ہے, نا, سبحان اللہ, پھر- سبحان اللہ, سبحان اللہ, پھر وقت میں یہ ایک سبق ہے جو میں سکھایا گیا. سبحان اللہ, تو اب رمضان شریف تو پھر انہی اسباق پہ عمل کرنے کا وقت ہے, سبحان اللہ, کیونکہ کوئی ایسا مشکل نہیں ہے کہ آپ کے ارد گرد آپ کو پتہ نہ ہو کہ کون بھوکا ہے کون پیاسا ہے. آج کل تو ایسا دور ہی نہیں ہے کہ آپ نہ جانتے ہو. اگر آپ بے خبر ہیں تو پھر آپ اپنے آپ سے ہی بے خبر ہیں. اللہ اکبر, اللہ اگر اللہ, آپ کو ارد گرد خبر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سے بڑا بے خبر کوئی نہیں اللہ ہے. اکبر, اور خصوصاً اس معاملے میں پھر نہ جانے وہ کیسے لوگ سکون سے اور بڑی عزت سے اس روزے کو افطار کر لیتے ہیں. پھر مشکل ہے اس کی قبولیت, پھر اللہ بہتر کرنے والا ہے, وہ قبول کرنے والا یہ ہے, تو خال وہ لیکن جانتا انسان میں اپنے ضمیر کی عدالت میں بھی اس کو کامیابی نہیں ہوتی. 1 منٹ کی ویڈیو آپ نے ریکارڈ کرنی ہے جی نعت کے حوالے سے, اور آپ نے سینڈ کر دینی ہے 0334591303 جو ہمارا نمبر ہے اس کے اوپر. کل جو ہے ہم وہ سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں کہ کل ہم اسپیشل سیگمنٹ کے اندر آپ کی وہ ویڈیو چلایا کریں گے. بچہ, بوڑھا, بزرگ, ہمارا کوئی بھی کسی ایج کا کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوگا, کوئی بھی ہمیں اپنی ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر کے 1 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کر کے سینڈ کر سکتا ہے, اور انشاءاللہ کل ہمارے سیگمنٹ کا حصہ ہوگی. آصف بسم اللہ کر کے کچھ سنا دیں جی ہمیں. یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے, یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے, یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے, یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے, اور یہ دل ہے یاد نبی سے سنوارنے کے لیے, یہ دل ہے یاد نبی سے سنوارنے کے لیے, زباں ہے ہر گھڑی ان کو پکارنے کے لیے. اور شعر سنیے گا کہ حیات عشق میں ان کے گزاریے ایسے, حیات عشق میں ان کے گزاریے ایسے, وہ خود ہی آئے لحد میں اتارنے کے لیے. اور شعر سنیے گا, بہت ہی خوبصورت شعر ہے کہ میں اس یقین سے ان پر درود پڑھتا ہوں, میں اس
درود پڑھتا ہوں سہارا دے گا یہ پل سے گزارنے کے لیے سہارا دے گا یہ پل سے گزارنے کے لیے سبحان اللہ اور فقط حروف ملا کر تو نعت بنتی نہیں فقط حروف ملا کر تو نعت بنتی نہیں ادب ضروری ہے نعت نکھارنے کے لیے اور باسط علی حیدری صاحب مقطع لکھتے ہیں کہ در بطول سے باسط نہ بھیک کیوں مانگوں در بطول سے باسط نہ بھیک کیوں مانگوں بنا ہے در یہی دامن بسارنے کے لیے یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے یہ لیے زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے اور اس زندگی پہ کروڑ ہا جو ہے وہ نعمتیں برسیں گی جو محمد کے نام پہ زندگی گزاری جائے گی انشاءاللہ ملتا ہوں جی افطاری کے بعد اور آپ کے سوال و جواب کا جو بات کا سلسلہ ہوگا جو آپ سوال ابھی بھیجنا چاہتے ہیں وہ بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ آفٹر افطاری جو ہے وہ ثناخوانی کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے اور آپ کے سوال و جوابات کا بھی رحمتیں برسے گی کر گئے مانگو اللہ سے جھولی بھر بھر اللہ کا ہے ہم سب پر انعام رحمتیں برسے گی کر گئے مانگو اللہ سے جھولی بھر بھر اللہ کا ہے ہم سب پر انعام جی خوش آمدید کہتا ہوں جی افطاری کے بعد آپ کو اور آپ لوگوں کے سوال و جواب آنا شروع ہو گئے ہیں کوشش کیا کریں کہ ہمارے جو ٹاپک ہے اس کے ریلیونٹ سوال کیا کریں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ روزے کی فضیلت کے حوالے سے رمضان کی فضیلت کے حوالے سے ہے اور ہم نے کیونکہ آپ کو سٹارٹ میں سب بتایا اور شہری میں بھی ہماری کوشش تھی کہ آپ کو بتا سکیں کہ جسمانی لحاظ سے فائدے کیا ہیں اسلام کا ہر وہ عنصر جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ سنت رسول ہے یا یہ ہم کہتے ہیں کہ راوی میں ہے ہر چیز کا اپنا مزہ ہے دنیا اس کو آج مان لیا لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 1400 سال پہلے بتائی ہوئی ہر تعلیم جو تھی وہ کمال تھی چاہے وہ بیٹھ کے پانی ہو ایون کہ وہ جو رائٹ ہینڈ جو اس کا استعمال ہے اس کی بھی آج افادیت بتائی جاتی ہے چلتا ہوں ایک کلام کی طرف اور دوبارہ پھر توصیف بھائی سے کچھ سوال و جوابات ہوں گے اور پھر اینڈ پہ ایک کلام اور پھر آپ سے اجازت چاہیں گے اب بسم اللہ کر کے کچھ سنا دیں میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے سبحان اللہ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے
रहूं मैं तो अली का नौकर हूँ मेरा रहूं मैं तो अली का नौकर हूँ हमेशा पर तनी निस्बत ही मेरे काम मेरा पंज तन को सलाम है। सुभान अल्लाह सुभान पांचों अल्लाह बता देने चाहिए ये पांचों है कौन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान मेरा पंज तन को सलाम है बड़ा जिनका दुनिया में नाम अल्लाह है। है सुभान अल्लाह अब पांच कौन है? सुभान अल्लाह मेरा पंज तन को सलाम है बड़ा जिनका दुनिया में नाम है हजूर बाइस हस्तबूत उन्हीं से खुदा की हुई नमूद उन्हीं से अजल को मिला वजूद मिला पस्तियों को बड़ा सऊद मिटा गम दिलों को मिला सरूद हुए दोस्त पहले जो थे हसूद पढ़ उन पे सुबह मसा दरूद वही कुल जहां का इमाम है मेरा पंज तन को सलाम है मेरा पंज तन को सलाम है जो बिनते सरवर अंबिया है वो नूर दीदा ए मुस्तफा है निसा खुल्द की सैयदा है वो फातिमा है वो ताहिरा है वो साजिदा है वो आबिदा है नबी का से वो जाहिदा वो जमाल सीरत मुस्तफा वो अताए रब्बे अनाम है मेरा पंज तन को सलाम है। और वो अली पांचों की बात बड़ी देर से कर दूं वो अली जो असदुल्लाह हुआ जिसे सबने शेर खुदा कहा बना बाब इल्म के शहर का कोई मिस्ल जिसकी हुआ न था हुई जिस पे खैबर की इंतहा किला जिसने आखिर फतह किया यही बात हक है बिलाशुबा नहीं इसमें कोई कलाम है मेरा पंज तन को सलाम है मेरा पंज तन को सलाम है। और आखिरी दो कलियां दे दूं है हुसैन और हसन नबी के फूल जिन्हें सूंघते थे मेरे रसूल है हुसैन और हसन नबी के फूल जिन्हें सूंघते थे मेरे रसूल है अली पिदर तो है माँ बतूल वो निगाहे हक से हुए कबूल मलूं उनके कूचे की मुंह पे धूल हुआ शाद उनसे दिले मलूल करम उनका खल्क पे आम है अरे मेरा पंज तन को सलाम है। गुलाम हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ हमेशा पर तनी निस्बत ही मेरे काम तनी निस्बत ही मेरे काम आए मैं इस यकीन से आया हूँ कि रोज़े से मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से वो फिर कहेंगे कि वापस मेरा गुलाम आए वो फिर कहेंगे कि वापस मेरा गुलाम आए खुदा करे कभी तैबा से ये बयान आए मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को हाँ मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को जनाब ज़हरा का सदका कोई ऐसी शान आए जनाब ज़हरा का सदका कोई ऐसी शान सिदरा पे जब तहज्जुद की अज़ां होती है सिदरा पे जब तहज्जुद की अज़ां होती है कसरे बतूल में
तिलावत कुरान होती है, जनाब मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को, मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को, जनाब ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम दुरूद सैयद कौनैन के वसीले से, वाह वाह। हाँ, दुरूद सैयद कौनैन के वसीले से मेरी जुबान पे आका तेरा ही नाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा करे कि तैबा से ये पैगाम आए। इंशाल्लाह जी पैगाम आएगा और ज़रूर आएगा। उसी भाई कुछ सवालों जवाबात हैं जी। पहला सवाल है जी कि अगर मैं रावलपिंडी से बाहर, कोई भाई हैं दरी साहब हैं, वो कहते हैं कि रावलपिंडी से बाहर सफ़र कर रहा हूँ और मेरा सफ़र 4 से 5 घंटों का है, तो वहाँ पे रोज़ा इफ्तार का वक्त कुछ हो रहा है, पिंडी इस्लामाबाद में कुछ हो रहा है, तो मैंने यहाँ के इफ्तार टाइम के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करना है या वहीं के करना है? 5-6 मिनट का फ़र्क है जी। ये यकीनन आप जहाँ से आपने रोज़ा आपने इफ्तार करना है वहाँ पे वहीं के वहीं के मुताबिक आप इफ्तार करेंगे रोज़ा। जी वहाँ पहुँच के इफ्तार का टाइम हो गया, अजान हो गई, तो आप उसी वक्त जब इफ्तार का टाइम होता है आपने उस वक्त इफ्तार का, ये नहीं होता कि आपने इफ्तार मगरिब का वक्त है तो आप इशा का टाइम पे वहाँ इशा के टाइम के इंतज़ार में लग गए हैं कि मैं वक्त ड्यूरेशन पूरी करनी है। नहीं, आपने अपनी नीयत से रोज़ा रख लिया तो आप उसी वक्त के मुताबिक इफ्तार करेंगे जहाँ पे आप पहुँचें। कहते हैं जी कि हम चंद दोस्त अक्सर ट्रैवल करते हैं दूर दराज, हमारी कोशिश होती है कि हमारे एक दोस्त जो है वो इमामत करवाए और नमाज हम पढ़ें। कोई भी दोस्त सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी नहीं रखी हुई किसी भी दोस्त ने, तो क्या जो बगैर दाढ़ी के दोस्त मतलब इमामत करवाता है तो वो ठीक होगा या गलत होगा? ये बड़ा प्यारा सवाल है कि इमामत के लिए ज़रूरी है कि बाशरा होना, इसमें कोई दो राय नहीं है। बालिग होना, बाशरा होना और बाअमल होना, बाइलम होना, बाअमल होना। जो सबसे पहली बात है कि अगर दाढ़ी रखी हुई है तो बहुत अच्छा, ये क्योंकि दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसमें कोई शक नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक दाढ़ी वाला शख्स हो और वो बाअमल भी हो। सुभान अल्लाह। अब जो दोस्त होते हैं वो दूसरों को पहचानते हैं, सुभान अल्लाह। और कई दोस्त होते हैं वो मजाक में भी कह देते हैं कि जी इसके पीछे में नमाज नहीं होती। बिल्कुल। इसलिए आप कोशिश करें कि बाअमल और बाइलम बंदा हो, तो फिर उसके पीछे नमाज हो सकती है। इसमें कोई कैद नहीं है कि दाढ़ी की कोई कैद नहीं है नमाज के लिए। हाँ, बाशरा होना ज़रूरी है। अगर बाशरा है तो यकीनन वो ज़्यादा मोतबर है और ज़्यादा, और फिर बाइलम भी है और बाअमल भी है तो यकीनन वो ज़्यादा मोतबर है। एक लड़की कहती है जी कि मेरी उम्र है 18 साल और मेरे माँ बाप आपस में लड़े हुए हैं, तो दोनों मुझसे प्यार करते हैं और दोनों मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं। मैं वालिदैन और वालिदा में एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही कि मैं किसके साथ रहूं। मैं चंद दिन इधर रहती हूँ और चंद दिन उधर रहती हूँ, इसमें भी उनके हकूक़ में फ़र्क आ रहा है। तो मुझे गाइडलाइन दें कि मैं किसके साथ रहूँ या फिर मैं बालिग हूँ अकेले रहना शुरू कर दूँ, दोनों को छोड़ दूँ? जी बेटा, नहीं, ऐसी बात है कि बालिग होने के बाद मतलब ये नहीं कि आप अकेले रहें। जी। बलूगत के बाद ख़ुसूसन ख़वातीन का इस माशरे में अकेले रहना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। पहले तो आप कोशिश करें कि अल्लाह पाक, हम दुआ भी करते हैं इस मौके पे कि अल्लाह पाक आपके वालिदैन में सुलह कराए। आमीन। कि वालिदैन के बगैर, जैसे आपकी बातों से लग रहा है बेटा कि बच्चे बड़े नामुकम्मल होते हैं जी। और उनकी बड़ी मुश्किल होती है, पहले तो दुआ गो हैं और आप भी कोशिश करें कि अपने और बड़ों को डालें और अपने वालिदैन के दरमियान सुलह कराएं। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो आप जवान हैं, एक बड़ा मैं शरई सी बात बता रहा हूँ, आप जवान हैं, बालिग हैं, तो यकीनन आपके लिए जो सबसे ज़्यादा महफूज पनाहगाह है वो वालदा है। वालदा जो है वो सबसे, क्योंकि वालिद जब बेटी थोड़ी बुलुगत में पहुंचती है तो वालिद की हुक्म है कि वो बेटी के साथ ना सोए, अलग कमरा कर लिया। तो यकीनन जब अगर एक अकेली औलाद है तो आप माँ और बहन बाप के दरमियान पहले दुआ सुलह हो जाए, पहले दुआ गो है सुलह हो जाए, सुलह करवाएं।
اگر نہیں ایسی صورت نہیں بن رہی تو پھر یقیناً والدہ کے ساتھ رہنا آپ کا بہتر ہے. اچھا جی، یہ بتائیے گا کہ کوئی ایسی جاب کرنا جو ویڈیو کے حوالے سے وابستہ ہو، جیسے سافٹ ویئر اپلوڈنگ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، سوشل میڈیا سے جس کا تعلق ہو، ڈرامہ ٹیک ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو کیا وہ حرام تصور کی جائے گی اگر وہ ایز ایڈیٹر کام کرتا ہے تو؟ انما الاعمال بالنیات، جی عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جی آج کل تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سوشل میڈیا کے بغیر ہو. جی آج کل تو آفس میں بیٹھے ہیں تو اس وقت بھی آپ نے اپنا پی سی کمپیوٹر وغیرہ رکھنا ہے یا لیپ ٹاپ رکھنا ہے. اگر آپ آفس جاب کر رہے ہیں تو اس کو کرنا مکمل ہے. آج کل تو ایک آفس میں نائب قاصد ہے تو وہ بھی موبائل ہاتھ میں لے کے پھر رہا ہے. اور جس طرح دنیا بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے تو بغیر سوشل میڈیا اور جدید ٹیکنالوجی کے بہت مشکل ہو رہا ہے کہیں بھی نوکری کرنا، کہیں بھی کام کرنا. اب کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، ویب ڈیزائننگ میں چلے جائیں، آفس کے کسی بھی کام چلے جائیں، آپ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کسی فیلڈ میں چلے جائیں تو وہاں پہ سوشل میڈیا کا استعمال بہت ضروری ہو گیا ہے. تو اگر آپ ایڈیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو ایڈیٹنگ بھی ایک فن ہے. آپ اس کو فن کے طور پہ لیں، اپنی نوکری کے طور پہ لیں. آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو غیر شرعی کام کر رہے ہیں، یا تو غیر شرعی کام کر رہے ہوں، کسی کا حق مار رہے ہوں. اب غیر شرعی کام کون سے ہوتے ہیں؟ آپ سود لیں، کسی کا حق ماریں، آپ کوئی ملاوٹ کر رہے ہیں، آپ تو اپنی نوکری کر رہے ہیں، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے کام کریں. ایڈیٹنگ ایک چیز کو اور خوبصورت بنا کے پیش کرنا تاکہ لوگوں کی آنکھوں کو بھلا لگے. اگر آپ کسی اچھی چیز کی ایڈیٹنگ کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ کسی ایسی غیر شرعی چیز کی ایڈیٹنگ کر رہے ہیں تو وہ پھر آپ خود سوچ لیں، وہ یقیناً آپ کے لیے حرام ہے. مجھے یہ بتائیے گا جی کہ میں فرقہ واریت والے سوال تھوڑے مشکل ہوتے ہیں لیکن یہ فرقہ واریت والا ہے، لیکن میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ میرا تعلق ایک اہل تشیع مسلک سے ہے. میں شادی سنیوں میں کرنا چاہ رہی ہوں، میرے والدین راضی نہیں ہیں، تو کیا میں اپنی مرضی استعمال کر سکتی ہوں؟ جی کل بھی یہ سوال ہوا تھا جی کہ شیعہ سنی جو چھوڑے جھگڑے کو، جو مسلمان ہیں، جی اور بات یہی ہوئی تھی کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول، اس میں ہمارا کوئی دو رائے نہیں ہے جی کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں جی اور ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک خدا کو ماننے والے ہیں. جی دیکھیں، آپ سب سے پہلے بات ہے کہ آپ اپنے ولی کو راضی کریں. ولی کو راضی کرنا ضروری ہے. اپنے والدین کو راضی کرنا بڑا ضروری ہے. اگر والدین راضی ہو جائیں تو اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ حق پہ ہیں تو آپ جو حق لگتا ہے ادھر چلیں. باقی آپ کو شرع اجازت دیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ شرع بالغ ہونے کے بعد اجازت دیتی ہے. لیکن اگر ولی راضی نہیں ہے تو پھر یہ سوچیں کہ آپ اپنے خواہش تو پوری کر لیں گے تو جو ماں باپ کا دل دکھے گا، اور ماں باپ کی اگر بددعا لگ گئی یا ماں باپ راضی نہ ہوئے تو پھر یہ سوچ لیں کہ اگر آپ اپنے لیے جینا چاہتی ہیں. ایک سوال ہے جی کہ عادل صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کسی خونی رشتے کی وجہ سے میں نے لکھ کے دے دیا سب کچھ، اپنا جذبات میں آ کر میں نے کچھ لکھ کے دے دیا اور آج میں پچھتا رہا ہوں، لیکن اگلی پارٹی جو ہے وہ مجھے عدالت میں لے کے جا چکی ہے، تو میں اسے انحراف کرنے کے لیے مجھے جھوٹی قسم کھانی پڑتی ہے. تو میں کیا سب کچھ اپنا گوا دوں یا میں جھوٹی قسم کھا لوں؟ نہیں جی، آپ وہ گوانا بہتر ہے جھوٹی قسم کھانے سے. جی کہ جھوٹی قسم کا کفارہ آپ کیسے ادا کریں گے؟ پھر تو آپ رب کو بھی ناراض کریں گے. اور یاد رکھیں کہ یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ جھوٹ فراڈ ہوا ہے. ہاں نہیں، اگر اگلوں نے جھوٹ فراڈ سے کیا ہے، جی جی اگر جھوٹ فراڈ سے کیا ہے تو پھر قسم کا کفارہ ہے. جی جی پھر دیکھیں پھر کسی کا حق تو نہیں مارا جا رہا. جی جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اپنا سب کچھ ہے اور مجھے اگلوں نے ایک ریٹرن ایسا کر کے پھنسایا کہ میری ایک قسم پہ بات آ گئی ہے اور میں اگر قسم اٹھا لیتا ہوں تو میرا وہ سب کچھ بچ جائے گا، لیکن اگلوں نے میرے ساتھ فراڈ کیا. اچھا نہیں، اگر اگلوں نے فراڈ کیا ہے تو پھر میرے خیال میں قسم اٹھانے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ فراڈ میں پھنسے ہوئے ہیں. جی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ قسم اٹھائیں گے تو قسم کا کفارہ ہی موجود ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ اگر آپ فراڈ کی وجہ سے قسم اٹھا رہے ہیں تو پھر قسم اٹھانا بھی غلط ہے. اچھا، بڑے مزے کے انٹرسٹنگ سوال آتے ہیں، مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے جواب سن کے بھی اور سوال پڑھ کے بھی. اللہ پاک سب کی اصلاح فرمائی جی. کل انشاءاللہ سحری میں ملاقات ہوگی. ایک میرا دل ہے کہ آپ لوگ کلام سن لیں اور باقی وہی ہے کہ اللہ دوسروں کا خیال رکھیں، محبتیں بانٹیں، محبت کی بات کریں، بلکہ کلام بھی پھر انشاءاللہ صبح سنیں گے. بلکہ ایک شعر ہو جائے جی، بسم اللہ کر کے. جی بسم اللہ. منگتوں کو جو ملا ہے زہرا تیری گلی میں، منگتوں کو جو ملا ہے زہرا تیری گلی میں، منگتوں کو جو ملا ہے، منگتوں کو جو ملا ہے زہرا تیری گلی میں، سبحان اللہ. ہر مرض کی دوا ہے زہرا تیری
ہر مرض کی دوا ہے زہرا تیری گلی میں جو نہ ملے کہیں سے جو نہ ملے کہیں سے رونے سے وہ بھی دیکھو جو نہ ملے کہیں سے رونے سے وہ بھی دیکھو ملتا ہے یہ سنا ہے زہرا تیری گلی سے انشاءاللہ جس صبح ملاقات ہوتی ہے جی آپ سے سحری کے وقت انشاءاللہ آپ محبتیں بانٹیں جی، محبتیں بانٹیں اور ایک دوسرے کا جو ہے وہ خیال رکھیں. انشاءاللہ صبح ملاقات ہوتی ہے آپ سے. رحمتیں برسیں گی کر گئے مانگو